बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नेक काम हम अहले बैत की मोहब्बत है और बुरा काम हम अहले बैत का बुग़्ज़ और दुश्मनी है। एक और हदीस है जो इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम मुलाकात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला से। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मौलाना साहब आप? शुक्र परवरदिगार। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हदीस है जो आज इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी हमने नाज़रीन के सामने रखा है कि नेक काम जो हम लोग करते हैं वो हम अहले बैत की मोहब्बत है और जो बुरे काम हैं वो हम अहले बैत का बुग़्ज़ और दुश्मनी है। जानना ये है कि जो मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है वो हकीकतन देखा जाए तो वो दिल से होता है उसका राब्ता, और जो नेक काम करते हैं हम जहाँ अंजाम देते हैं उसका राब्ता जो होता है वो हमारे अमल से होता है। तो दिल और अमल एक साथ यहाँ पर आ गए हैं, किस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस कुरान मजीद की सूरह अनआम की उस आये शरीफ़ा के ज़िम्न में है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो अच्छाई लेकर, नेकी लेकर, हसना लेकर आएगा उसको 10 बराबर उसका अज्र दिया जाएगा। वमन जाअ बिस्सय्यति फ़ला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। कुरान मजीद आगे बढ़कर कहता है कि लेकिन जो बुराई लेकर आएगा उसको उसकी उस बुराई के नतीजे में एक ही सज़ा मिलने वाली है। इस हदीस शरीफ के ज़िम्न में मौला ने फरमाया कि इस आये शरीफ़ा में मुराद नेकियों से अहले बैत अतार की मोहब्बत है और ये बुराइयों से मुराद अहले बैत अतार की दुश्मनी है। यानी इसके माना है कि अगर इंसान मैदान महशर में मोहब्बत अहले बैत के साथ आ रहा है तो उसको 10 बराबर उसकी उजरत मिल रही है जी। मसलन ये नेकी सबसे बड़ी है, सबसे इम्पॉर्टेंट नेकी है। अब इस नेकी की बिना पर ये इंसान अल्लाह के सामने जब पहुँचेगा तो अब उसकी सारी अच्छाइयों का अज्र न सिर्फ ये कि 1-2 बराबर आगे बढ़े, डबल ट्रिपल नहीं होगा, 10 बराबर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब कोई अच्छाई अल्लाह की इसके सामने आती है तो रब्बुल इज़्ज़त उसमें ये ज़रूर देखता है कि मेरे नेक बंदों यानी अहले बैत अतार की मोहब्बत उसमें शामिल है या शामिल नहीं है। और अगर नेक काम हम जो कर रहे हैं, जो नॉर्मल डेली लाइफ में करते हैं, तो उसमें भी वो मोहब्बत शामिल होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। यानी हमारा नेक काम कोई भी इंसान हो, मसलन हम नेक काम कर रहे हैं, नेक काम हम अहले बैत की मोहब्बत है, ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं वहीं तक आपको लेके आ रहा था कि आपने सवाल ये पूछा था कि दिल और हमारे अमल में क्या रिलेशन है। देखिए, एक रियलिटी है कि इंसान किसी भी अमल को अंजाम देता है तो उसमें उसका दिल इन्वॉल्व होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा दिल सो रहा था, मेरा दिमाग सो रहा था और मैं ये काम कर रहा था, बल्कि दिल इन्वॉल्व होगा। यानी यूं कह लिया जाए कि काम तो इंसान हाथ से करता है लेकिन उसकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। उसका दिमाग, उसका दिल, उसका जहन, उसकी हत्ता ज़बान, उसकी आँख, उसके कान, सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिल का इन्वॉल्वेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दिल में इंसान अपनी नियत करता है, इरादा करता है, जज्बा आता है। अब आइए मैं आपको लेके चलूँ। अगर जो आपने ये सवाल पूछा तो उसके लिए वाज़े करना ज़रूरी है। देखिए, अगर इंसान अपने दिल से इरादा करे तो दिल में इरादा ये ज़रूरी करना पड़ता है इंसान को कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक ऑर्फन आ गया, एक यतीम बच्चा आ गया, आपका दिल चाह रहा है कि उसके सर पे हाथ फेरें। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसके सर पे हाथ कैसे फेरा जाएगा जी। वो आपका कोई ऐसा इंसान कि जिसको आपने सर पे हाथ फेरते हुए देखा हो या उसके बारे में सुना हो, आप उसी की तरह से हाथ फेरने लगेंगे इस बच्चे के सर के ऊपर जी। ये जो आपने किसी के बारे में सुना या देखा है, यही शख्सियतें अहले बैत अतार हैं जी। अल्लाह ने सारी अच्छाइयों का सरचश्मा अहले बैत अतार को बनाया। अब आप जब भी किसी अच्छाई को अंजाम देने जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए अहले बैत अतार की मिसाल सामने आ जाएगी। इसमें दूसरी बात जो है, और बुरे काम हमारा बुग़्ज़ और
ہماری دشمنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام برائیاں جو انسان اختیار کرتا ہے وہ اسی بنا پر پیدا ہوتی ہیں کہ اس نے اہل بیت اطہار سے دشمنی کی اور ان کے دشمنوں کو اپنے لیے پسندیدہ بنا دیا. جیسے مثال کے طور پہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، میدان کربلا ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. امام حسین ادھر ہیں اور دشمن امام حسین سامنے ہیں. امام حسین کی محبت ہوگی تو ان کے دشمنوں سے نفرت ہوگی، اور اگر امام حسین سے دشمنی ہے تو ان کے دشمنوں کی محبت ہوگی. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. میدان کربلا میں دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر امام حسین سے محبت ہے تو پھر انسان کبھی بھی زندگی میں ظلم نہیں کرے گا، کبھی بھی انسان کسی بھی انسان پر پانی نہیں بند کرے گا، کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کسی بھی لیڈی کے سر سے چادر نہیں چھینے گا. لیکن اگر الٹا ہو جائے، اس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، ان کے دشمنوں کی محبت ہے، تو اب یہ ساری برائیاں اس کے اندر آنے لگیں گی. پانی بند کرے گا. تو یہ حدیث صحیح ہے مطلب اس جگہ پر اس اعتبار سے کہ انسان جس کی بھی محبت دل میں رکھتا ہے ان کے سارے اچھے کاموں کو اپنے اندر اختیار کر لیتا ہے. نفرت آتی ہے تو پھر خود بخود ان کے دشمنوں کی محبت آ جاتی، برائیاں آنے لگتی ہیں. ایک اور حدیث ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے ناظرین کہ نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی ہم اہل بیت کی محبت ہے. یہ چیز کو سمجھنا ہے، محبت اور مودت ہے. اور برائیوں میں سب سے زیادہ برائی ہمارے ساتھ بغض اور دشمنی ہے. یہ بھی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جو بہترین نیکی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی بنا پر ہی ہوگی. دیکھیے یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو ریئل لور ہوتا ہے وہ واقعی طور کے اوپر ایکچول فالوور بھی ہوتا ہے. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو خود بخود اس کو فالو بھی کرتا ہے. ٹھیک، اب آئیے، اللہ نے انسان کا یہ مزاج رکھا ہے کہ ہر شخص بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا. بالکل، کوئی نہ کوئی محبت اس کے دل میں آئے گی، کوئی نہ کوئی لائک کسی نہ کسی کو کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا کہ انسان جس سے محبت کرے، اور چونکہ نیچر میں رکھا ہے، اس کے پیچھے بھی چلے. اب اگر کوئی ایک عام انسان جس کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو ایک کامن مین کے اندر تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کی زندگی میں کچھ اچھائیاں ہیں، اس کی زندگی میں کچھ برائیاں ہیں. لور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اچھائیوں میں بھی اس کے پیچھے چلے گا، برائیوں میں بھی اس کے پیچھے چلے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو آپ اچھا انسان کہیں گے یا برا انسان کہیں گے. دیکھیے محبت اندھی ہوتی ہے. انسان سامنے والے کو دیکھ بھی نہیں پاتا کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے، اس کو تو اس کی برائی بھی اچھی لگتی ہے. بالکل متوجہ ہے نہیں. اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس دنیا میں سارے لورز ایسے کو فالو کریں کہ جن کے وہاں اچھائیاں تو ہوں، برائیاں نہ پائی جاتی ہوں. لہٰذا اب پروردگار نے اہل بیت اطہار کی محبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا. نتیجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اہل بیت اطہار کو معصوم بنایا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب ان کے پیچھے چلے گا تو اس کی زندگی میں صرف اچھائیاں ہوں گی، برائیاں یہاں ہیں نہیں، لہٰذا فالو کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. لیکن الٹا ہو جائے، جو اہل بیت اطہار سے نفرت کرنے لگ جائے، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پھر وہ اچھائیاں تو ادھر ہیں، انسان ان سے نفرت کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری برائیاں اس کے اندر خود بخود آتی جائیں گی، اچھائیاں خود بخود مائنس ہوتی جائیں گی اس کی لائف سے. اللہ نے اسی لیے چاہا کہ سارے انسان معصوم اہل بیت اطہار کی محبت اختیار کریں اور اہل بیت اطہار کی نفرت کو اپنے دلوں سے ختم کر دیں. میں اس کے لیے آپ کے اگزامپل دے دوں. اہل بیت اطہار کی جن لوگوں نے دل میں نفرت رکھی، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے. ان کے وہاں شراب بھی مل جائے گی آپ کو، ان کے وہاں برائیاں بھی مل جائیں گی، بدکاریاں بھی مل جائیں گی، لوگوں کو قتل کرنا بھی مل جائے گا، ستانا مل جائے گا. اور ادھر سے آ جائیے جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہ اپنا ہی نہیں پڑوسیوں کو بھی خیال رکھتے ہیں. ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ خود بھوکے رہ جائیں گے، لیکن کسی بھوکے کو اگر دیکھ لیا تو اس کو کھانا ضرور کھلائیں گے. ان کا عالم یہ ہے. آپ دیکھ لیجئے میدان کربلا میں جناب عباس صلوات اللہ وسلامہ علیہ جس موقع کے اوپر نہر فرات میں پہنچے ہیں، شدید پیاس ہے، 3 دن سے وہ بھی پیاسے ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی خود نہیں پیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر چاہتا ہے کہ نعمتیں خود استعمال کرنے کے بجائے اس کے اوپر نچھاور کر دیں کہ جس سے محبت ہے. یہ جذبہ انسان کے اندر محبت کا جب بڑھتا ہے
تو خود بخود اچھائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا یہ محبت کا جذبہ کم ہوتا ہے اتنی ہی اچھائیاں بھی اس کے اندر کم ہوتی جاتی ہیں۔ کم ہوتی جاتی ہے، اور یقیناً یہ ایک معجزہ ہے ان لوگوں کے لیے جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں، کہ اس طرح سے کام انجام کرتے ہیں جس سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ مولانا صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، 2-3 منٹ ہے ہم لوگوں کے پاس، کہ ایک اور حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی۔ وہ حدیث یوں ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو ہم اہل بیت کی فضیلت اور عظمت کو پہچانتا ہو اور ہمارے ہی وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی تقرب اختیار کرتا ہو۔ یہ چیز کو آپ یہاں پہ واضح کریں گے، اور ساتھ ہی آگے بیان کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور وہ آخرت یعنی بہشت میں ہمارے ساتھ موجود ہوگا۔ یہ چیز کہ ان کے ساتھ جو ہم لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ جوارہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ کسی بھی محبت کرنے والے کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ رہے۔ بالکل، سب سے بڑی تمنا قیامت میں تم جس سے محبت کر رہے اسی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ نے چاہا کہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رہو جنہیں نجات نہ صرف یہ کہ مل رہی ہے بلکہ وہ دوسروں کو نجات دلانے والے ہیں۔ لہٰذا اب اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کے لیے کہا تاکہ انسان نجات پالے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف محبت کیا نجات دلا دے گی؟ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ جن چیزوں کا ہم حکم دیں ان چیزوں کی پیروی کرو، یہ وہ حدیث کا حصہ ہی ہے، اور جن چیزوں سے ہم روکیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہی اصل محبت ہے، محبت یہی تو ہے۔ تو اگر ہم نہیں رکتے کیونکہ ہم اتنا اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا سا کمی ہو جائے گی۔ دیکھیں انسان کی زندگی آل ٹائم تو ہم لوگ لو ہے، اہل بیت علیہ السلام، انسان کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں یہ آؤٹ پٹ ہیں، وہ ان پٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کو انسان نے اپنے دل میں رکھا ہے۔ آؤٹ پٹ اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے جتنا ان پٹ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اگر آؤٹ پٹ اسٹرانگ نہیں ہے اس کے معنی کہ ان پٹ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اگر محبت اہل بیت اطہار کو ان پٹ کی شکل میں ہم نے اپنے سینے میں دل میں قرار دیا، اس کے معنی ہے کہ آؤٹ پٹ کی شکل میں اچھائیاں خود بخود آنی چاہیے۔ لیکن اگر آؤٹ پٹ میں کمزوری ہے اس کے معنی کہ ہم نے ابھی محبت کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا۔ اس میں ایک چیز اور جان لوں گا جاتے جاتے کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے اجتناب کرے گا، اور جس چیزیں کی ہم نے دعوت دی ہے وہ ان کی طرف بڑھے گا۔ ہاں، تو یہ کہاں پر کیسے اور کب پتہ چلے گا کہ اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے کہا گیا ہے؟ یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بات یہیں پر تو انسان کے لیے کلیئر ہوتی ہے کہ ہم نے جن سے محبت رکھی ان کی بات کو کتنا سمجھا ہم نے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہر کام کے کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خاص موقع کے لیے ہمارے اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ کسی بھی یتیم کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ہمارے ہاتھ بڑھ رہے تھے اس یتیم کو تماچا مارنے کے لیے، اچانک یاد آئے کہ نہیں، جن کی محبت ہے انہوں نے اس ظلم سے روکا ہے، فوراً ہاتھ پیچھے رک جائے گا، ہٹ جائے گا انسان کا۔ برائی کرنے جا رہا تھا، مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے کہ جو کسی بھی غلط کام کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، اچانک یاد آئے کہ نہیں، اہل بیت اطہار نے منع کیا ہے، گھر میں واپس آ گیا وہ۔ یہ جو انسان برائیوں سے رک رہا ہے وہ اسی محبت اہل بیت کی بنا پہ، اور ادھر سے بھی ہے جیسے ہی پتا چل گیا کہ اہل بیت اطہار کو چیریٹیز بہت پسند تھیں۔ اہل بیت اطہار کو مثال کے طور پہ ایک بوڑھی خاتون ہے جو روڈ کراس کرنا چاہ رہی ہے، نہیں کر پا رہی ہے، اس کو روڈ کراس کرا دینا اہل بیت کو بہت پسند تھا، فوراً آگے بڑھے گا، اس خاتون کو روڈ کراس کرا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روڈ نہیں کراس کر پا رہی تھی۔ یہ جو اچھائیاں آئیں گی وہ تبھی آئیں گی جب اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی باتوں کو انسان سمجھ لے گا، اور برائیوں سے بھی تبھی رکے گا جب اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی برائیوں کے بارے میں غور کرے گا اور اس سے خود کو دور رکھے گا۔ آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، تو کیا محبت ایسی ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے، پروگرام میں ہم جاتے ہیں، تقریر میں جاتے ہیں، تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، لیکن جب ہم اس بزم سے باہر آتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں۔ مشکل یہیں پر آ جاتی ہے جی، کہ انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا۔ مکمل طور پہ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان خود کو قربان کر دے۔ میں صرف ایک بات کہہ کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ جناب ابو ذر
ایک جگہ ان کو پیاس لگی, ان کا گھوڑا پیچھے رک گیا تھا اور اس گھوڑے کی بنا پہ جنگ میں وہ پیچھے جنگ میں قافلہ جا رہا تھا, وہ رک گئے تھے. جب وہ گھوڑا لے کے دوبارہ آگے بڑھے تو ان کو راستے میں پانی دکھائی دیا. انہوں نے جب یہ پانی دیکھا تو اپنے مشکیزے کو بھر لیا, مشکیزہ بھر لیا, اور لے کے جب قافلے پہ دوبارہ اٹیچ ہوئے تو سیدھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہ پانی پیش کیا. آپ نے پوچھا حضور اکرم نے کہ ابو ذر تم نے پانی پیا؟ کہا نہیں. کیوں؟ تمہیں پیاس نہیں لگی تھی صحرا میں؟ کہا نہیں. آپ کی محبت میں میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ پہلے محبوب پانی پیتا ہے تب محب پانی پیتا ہے. یہ جو احساس پیدا ہوا قربانی کا, یہ کس بنا پر؟ محبت کی بنا پہ. بالکل. واقعی محبت اسی کو کہتے ہیں, واقعی محبت اسی کو کہتے ہیں. انسان اچھائیوں کا جذبہ لے کے آگے بڑھے خود بخود, اگر محبت اس کے اندر ہے تو پھر اچھائیوں کی طرف آگے بڑھے گا. اور اسی لیے جو ریئل فالوور ہوتا ہے وہ کبھی برائی نہیں کرتا ہے. آپ دکھا دیجئے جو میدان کربلا میں اتنے 72 افراد موجود ہیں, کوئی ایک چھوٹی سی فالٹ دکھا دیجئے آپ. بالکل بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریئل لو, ریئل محبت وہاں دکھائی دے رہی ہے. اوکے, تو اس طرح کا جذبہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جگہ ملے ان کے ساتھ جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہم رہیں, تو ہمیں اس طرح سے اپنے کام کو, اپنی زندگی کو کرنا ہوگا. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ حدیث ہم سنتے ہیں, اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم سمجھ سکیں. آپ علماء کرام حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے بھی ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے ہم لوگوں کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تو جی ہاں ناظرین, انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے اور کوئی ایک اور ایسی حدیث لے کر آئیں گے جس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی, اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس لیے اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث کو اپنی زندگی میں ہم لوگ کیسے ڈھال سکتے ہیں. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.